अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये टॉपिक है जरियान का। और ये मुआलजीन हज़रात, हुक्मा हज़रात, आयुर्वेदिक हज़रात, हिजामा थेरापिस्ट, तिब यूनानी के मुआलजीन, डॉक्टर साहिबान के लिए एक तिबी तालीमी लेक्चर है। और आम लोग अगर अपनी मालूमात में इजाफे के लिए इसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, वरना इसमें कोई नुस्खा जात नहीं बताए जाएंगे, बल्कि इसमें जरियान के असबाब बताए जाएंगे, इसकी अलामात बताई जाएंगी और इसके असूल इलाज पर हम बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि देखो सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मुअज़्ज़िज़ अतिबाए कराम, सबसे पहले हम जरियान की तारीफ़ कर लेते हैं कि जरियान से मुराद मर्दों के अज़ाए तनासल से ख़ारिज होने वाली वो रतूबत है जो इंतशार और तनाव के बग़ैर उनके उज़्व तनासल से ख़ारिज हुआ करती है, जो कि उनको कमज़ोर कर देती है, जिनसी कमज़ोरी का सबब बनती है और मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनती है। तो इसके बारे में बहुत सारी तोहमतात जो है वो पाई जाती हैं और बग़ैर किसी असूल के और फ़न के इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। और इसमें हर अच्छी से अच्छी जड़ी बूटी, चाहे उसका मिजाज कोई भी हो, वो इस्तेमाल करवाई जाती है, जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। इसको मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। एस्प्रेमटोरिया भी इसको कहते हैं, फ़्लो भी इसको कहते हैं, जरियान भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में क्या असूल है, क्या ज़वाबित हैं, तिब क्या कहती है, इस पर हम तफसील से बहस करेंगे। मौजू थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने बर्दाश्त करना है, क्योंकि माहियत और असबाब और अलामात और असूल इलाज पर जब बात होगी तो साफ ज़ाहिर है कि वो फिर तफसीली बातचीत ही हुआ करती है। दोस्तों, जरियान को समझने से पहले जिनसी अमल को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो तबीब, जो मुआलिज जिनसी अमल को नहीं समझता, वो जिनसी अमराज का या फिर जरियान का इलाज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम जिनसी अमल को देख लेते हैं कि जिनसी अमल में 3 अज़ाए रईसा हिस्सा लेते हैं, जिनको दिल, दिमाग और जिगर कहा जाता है। इसमें दिमाग जिनसी अमल का एहसास पैदा करता है और उज़ला जो हैं वो जिनसी अमल के लिए तनाव, सख्ती और मतलूबा हरकत पैदा करते हैं। और जो जिगर व गुदुद है, ये मादा मनी को पुख्ता करने, मादा मनी को रोक कर मतलूबा जिनसी वक्त को पूरा करता है। तो 3 अज़ाए रईसा जो है वो जिनसी अमल में हिस्सा लेते हैं। और जिनसी अमल में जो रतूबत ख़ारिज हुआ करती है, जिसको मादा मनविया कहा जाता है, इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये रतूबत किसी एक मिजाज की नहीं है, बल्कि 3 किस्म की है। इसमें बलगमी रतूबात हैं, इसमें तुर्श रतूबात हैं और इसमें गर्म रतूबात हैं। और इनके मिलाप से जो है वो जिनसी पैदा होती है और जिनसी फ़ेल जो है वो तकमील पाता है। और हर रतूबत के अखराज का सबब और इलाज और अलामात एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। तो मर्ज़ जरियान की तरफ बढ़ने से पहले हमें जो है वो तिबी अमल में, हालत सेहत में इसको देखना होगा कि हमारा जो दिमाग व आसाब है, ये जिनसी अमल के लिए एहसास पैदा करते हैं, अहकामात देते हैं। उज़लात इन अहकामात को वसूल करते ही तहरीक में आ जाते हैं और जिनसी आज़ा की तरफ दौरान खून तेज़ हो जाता है, उज़्व तनासुल सख्ती में आना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है, तनाव में आ जाता है और हरकत यानी जिनसी अमल की हरकत करने के लिए तैयार हो जाता है। जब जिनसी अमल की हरकत शुरू होती हैं तो उज़्व तनासुल की रगड़ से हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है।
اب جب عضلات میں تحریک آتی ہے اور یہ حرکات اور تناؤ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جگر و غدد میں تسکین آ کر طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، رطوبات اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جگر و غدد یعنی غدد جو ہیں یہ جنسی اعضاء کی طرف آنے والے خون کے دباؤ کو روک لیتے ہیں اور واپس نہیں جانے دیتے، جس کی وجہ سے تناؤ اور پریشر مسلسل بڑھتا رہتا ہے اور عضو تناسل انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ طبعی ٹائم جنسی عمل کا پورا ہو جاتا ہے اور تو عضو تناسل کی حرکات سے رگڑ سے غدد میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، تحریک پیدا ہو جاتی ہے اور جگر میں تحریک آتے ہی جگر و غدد جو ہیں وہ اس رکی ہوئی مادہ منی کو خارج کر دیتے ہیں اور مادہ منی کے خارج ہوتے ہی جنسی عمل تکمیل پا جاتا ہے۔ یہ طبعی جنسی عمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جریان کے اسباب، علامات اور اصول علاج کیا ہوگا۔ یہ ویڈیو طب یونانی کے اطباء اکرام کے لیے، آیورویدک کے لیے، ہجامہ اسپیشلسٹ کے لیے اور ہومیوپیتھک حضرات کے لیے، قانون مفرد اعضاء کے معالجین کے لیے، ان سب کے لیے بےحد اہمیت کی حامل ہے اور اس کے اصولوں کو سمجھنا ہر طبیب کا اولین فرض ہے، کیونکہ اس کے پاس جب جنسی امراض کے لیے علاج کے لیے لوگ آئیں گے تو اس طبیب کا اس شعبے پر گرفت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، جب ہمارے دماغ و اعصاب کسی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی مادی طور پر، کیفیاتی طور پر یا نفسیاتی طور پر، تو دماغ و اعصاب کا فعل تیز ہو کر غیر طبعی ہو جاتا ہے۔ دماغ و اعصاب کا فعل غیر طبعی ہوتے ہی، یعنی اس میں غیر طبعی تحریک کے آتے ہی عضلات میں تسکین ہو جاتی ہے، عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ پوری طرح تحریک میں نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے ان میں رطوبات رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری طرف جگر و غدد ہیں، جن کو ہم نے پڑھا کہ وہ مادہ منی کو روکنے، پریشر کو بڑھانے اور طبعی وقت کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تو اعصابی تحریک کی وجہ سے، دماغ کی سوزش کی وجہ سے جگر و غدد جو ہیں وہ تحلیل کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور غدد مادہ منی کو روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مادہ منی کی تھیلی میں جمع ہونے کی بجائے جیسے ہی بنتی رہتی ہے ویسے ہی ساتھ ساتھ پیشاب کے ساتھ مل کر خارج ہوتی رہتی ہے۔ نہ مادہ منی کی تھیلی میں رکتی ہے اور نہ ہی پھر ایسا مرد جنسی عمل کر پاتا ہے، کیونکہ مادہ منی تو رکتی ہی نہیں ہے اور جنسی عمل کی کامیابی کا جو راز ہے وہ مادہ منی کی مقدار کے اوپر بھی ہے۔ تو اس میں مادہ منی جو ہے وہ تحلیل یا غدد کی وجہ سے مسلسل اخراج پاتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب اعصاب میں تحریک ہوگی تو عضلات میں تسکین اور غدد میں تحلیل کی وجہ سے مادہ منی پیشاب کے ساتھ مل کر مسلسل اخراج پاتی رہے گی، جس کو مرض جریان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دماغ و اعصاب کی خرابیوں کو کہ جب ہم مادی طور پر یعنی خوراک کے طور پر بلغمی اغذیہ زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں خلط بلغم زیادہ بنے گی، اور جب خلط بلغم زیادہ بنے گی تو وہ غیر طبعی ہو کر دماغ و اعصاب میں سوزش پیدا کر دے گی۔ دوسرا اس کا سبب ہے کیفیاتی، یعنی جب ہم رطوبتی ماحول میں، بارش کے ماحول میں، پانی کے ماحول میں، ٹھنڈے ماحول میں زیادہ رہیں گے یا کام کریں گے تو تب بھی دماغ و اعصاب میں تحریک غیر طبعی ہو کر مرض جریان کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تیسری صورت ہے کیفیاتی نفسیاتی، کہ ڈر اور خوف کے ماحول میں اگر کوئی نوجوان مسلسل رہے گا ڈر اور خوف کے نفسیاتی جذبات میں تو وہ بھی مرض جریان کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ اس مرض کے اسباب ہو گئے، یعنی کیفیاتی، نفسیاتی اور مادی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو علامات سامنے آتی ہیں ان کو دیکھ لیں کہ مادہ منی عضو تناسل میں پریشر کے بغیر، تناؤ کے بغیر مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے رطوبات میں کمی ہو جاتی ہے، جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں سے رطوبات کا اخراج ہوگا تو وہاں حرارت بھی لازمی خارج ہوگی۔ تو جریان اگر کافی عرصے تک لاحق رہے تو اس صورت میں خون کی کیمسٹری میں بھی فرق آ جاتا ہے اور خون میں بلغمی مادے زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹھنڈک زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفید آتا ہے اور مادہ منی پیشاب کے ساتھ مل کر خارج
خارج ہوتی رہتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، سستی کاہلی زیادہ ہوتی ہے، انسان مستقل مزاج نہیں رہتا، خیالی پلاؤ بہت زیادہ بناتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کام کر دوں گا، میں یہ بزنس کر لوں گا، میں وہ کاروبار کر لوں گا، لیکن عمل درآمد کسی ایک پر بھی نہیں کر سکتا۔ تبخیر معدہ، ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، دائمی نزلہ ہو جاتا ہے، ہیموگلوبن اور RBC کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لیب ٹیسٹ کرانے پر اس میں RBC اور ہیموگلوبن کی کمی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کمزوری بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اور جو طبیب حضرات ہیں وہ چونکہ نبض اور قارورہ سے تشخیص کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں قارورہ جو ہے وہ پتلا آتا ہے، سفید آتا ہے، مقدار میں زیادہ آتا ہے، اور بو اس کی شیریں ہوتی ہے، اور رسوب اس میں معلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے پیشاب جو ہے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، زیادہ مقدار میں بار بار بکثرت آیا کرتا ہے، یہاں تک کہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسے مریض کی نبض دیکھی جائے تو ایسے مریض کی نبض جو ہے وہ انتہائی گہرائی میں 1 سے 1.5 انگلی پر محسوس ہوتی ہے، قوام میں موٹی ہوتی ہے، حرکت میں سست ہوتی ہے، موٹاپا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، یہ اس کی اہم علامات ہو گئی۔ تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس پیتھی میں کون سا سبب جو ہے وہ اس مرض کا سبب ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم طب یونانی سے شروع کرتے ہیں۔ طب یونانی جریان کا سبب جو ہے وہ خلط بلغم میں تعفن کو تسلیم کرتی ہے۔ آیورویدک کف دوش کی خرابی کو اس کا سبب مانتی ہے، اور اس میں جو پیتھی آ گئی ایلوپیتھی، اس میں pH الکلائن کی زیادتی اس کا سبب ہوا کرتی ہے، اور اس میں قانون مفرد اعضاء کو دیکھیں تو دماغ و اعصاب کے افعال کی خرابی جو ہے وہ اس کا سبب مانا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے، اور ہجامہ میں دیکھیں تو بلغمی ٹاکسن اس کا سبب مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اسباب بھی ہو گئے مختلف پیتھیوں کے۔ اب ہم چلتے ہیں اصول علاج کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے ہم قانون مفرد اعضاء کی بات کر لیتے ہیں کہ قانون مفرد اعضاء میں جریان کا علاج 2 صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک تو اگر مرض جریان ابتدائی ہے تو ایسی صورت میں چونکہ یہ اعصابی عضلاتی تحریک کا مرض ہے، تو دوا کے طور پر عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدے تک تحریکوں میں اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ مرض جریان بہت پرانا ہو جائے تو خون کی حیت میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اور مسلسل جریان کی وجہ سے، رطوبات کے اخراج کی وجہ سے، حرارت کا بھی ساتھ اخراج ہوتا ہے، تو خون کا قوام انتہائی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب جریان بہت پرانا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا درست علاج نہ ہو سکے۔ جب وہ جریان بہت پرانا ہو جائے اور اس کا صحیح اور درست علاج نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں پھر قانون مفرد اعضاء یہ ہدایت کرتا ہے کہ جب خون کا قوام گاڑھا ہو جائے تو تب اپنے جریان کا علاج جو ہے وہ غدی عضلاتی ادویات سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے مریض ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں جن کا علاج جریان کا ہمیں 4 نمبر کے ادویات سے کرنا پڑتا ہے، وہ بھی 8-10 سال کے مسلسل علاج نہ ہو پانے کی صورت میں، خرابیوں کی صورت میں، جب خون کا قوام انتہائی بگڑ جاتا ہے، اس میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم غدی عضلاتی تحریک سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ ورنہ اس کا اصولی علاج ہے وہ عضلاتی اعصابی ادویات ہیں، جن میں بہت ساری رساجات جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، جیسے حلیلہ سیاہ بریاں ہے، آملہ ہے اور گندا کا آملہ سار ہے، تینوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں اور 2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ مربع ہرڑ ہے، مربع آملہ ہے، سیب کا مربع ہے، لونگ دار چینی کا قہوہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جریان کا بہترین علاج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا قانون مفرد اعضاء کا اصول علاج، ٹھیک ہے۔ طب یونانی میں اس کا اصول علاج یہ ہوگا، کیونکہ طب یونانی اس کا سبب خلط بلغم میں تعفن کو مانتی ہے، تو ایسی صورت میں خلط سودا کو پیدا کریں۔ جیسے ہی خلط سودا پیدا ہوگی، خلط بلغم کا تعفن دور ہو جائے گا اور مرض جریان ٹھیک ہو جائے گا۔ طب یونانی میں اس کی مشہور و معروف ادویات میں اطرف المقل ہے، ٹھیک ہے، وہ بہترین دوائی ہے، جوارش کمونی ہے، ٹھیک ہے، اور سوداوی ادویات ہیں جو کہ جریان کا بہترین علاج ہیں۔ اسی طرح آیورویدک کے معالجین جو
جو ہے وہ اس کا سبب کف دوش کو مانتے ہوئے وات دوش پیدا کرنے والی ادویات دیں تو انشاءاللہ جریان کا بہترین علاج ہوگا۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق ہی جو ہجامہ اسپیشلسٹ ہیں، ہجامہ معالجین ہیں، وہ اس کا علاج، چونکہ بلغمی ٹاکسن، بلغمی زہر، ٹھیک ہے، اس کا سبب ہے، تو وہ ہمارا جو دایاں حصہ ہے کندھے سے لے کر دائیں ٹانگ تک نصف حصہ، یعنی دائیں کندھے سے لے کر دائیں ٹانگ تک اور دایاں یہ نصف حصہ، یعنی یہاں تک اگر ہم اس کو مرکز مانیں ناف کو، اور یہاں سے جو مانگ نکلتی ہے ناف تک، ٹھیک ہے، یہ نصف دایاں حصہ اور دائیں ٹانگ، یہاں پر وہ مساج کپنگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ مساج کپنگ کس طرح کریں گے کہ ایک پاؤ آپ نے روغن یہ سرسوں لینا ہے اور اس میں 10 گرام آپ نے دار چینی کا روغن ملانا ہے، اور اسے آپ ایسے مریضوں کی مساج کپنگ کریں گے۔ ہر ہفتے میں آپ ایک سیشن دیں گے اور مریض کو ساری بلغمی غذائیں بند کرا دیں گے اور اس کی جگہ سوداوی غذائیں استعمال کرائیں گے، پروٹین والی غذائیں استعمال کرائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور اگر ایسے مریض کی تر کپنگ کرنا چاہیں تو بائیں جانب ہماری جو بائیں ٹانگ ہے، یہ ناف سے لے کر پاؤں کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے تک یہاں مریض کی تر کپنگ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی جریان کا مرض جو ہے وہ رک جائے گا اور مریض کو شفا مل جائے گی۔ تو دوستو، یہ تھا جریان کا اصول علاج۔ اس کو بار بار غور سے سنیں اور اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آپ کو